बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, आज हम अपनी वो दसवीं किताब का पहला सबक हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका वो आगाज़ करते हैं। ये पहला सबक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के मुताल्लिक। तो उसमें जो सबसे पहले वो हमारे पास इस सबक के मुताल्लिक पढ़ने वाली चीज़ है वो ये है कि इसके मुसन्निफ़ हैं जी मौलाना शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह। अब हमने उनका तारुफ़ पढ़ना है। उसके तारुफ़ में जो चीज़ें हमने अंडरलाइन करनी है, उसके मेन पॉइंट्स, उसके अहम पॉइंट्स जो कि हमारे पास MCQs की सूरत में आपके पेपर में आते हैं। आपको पता है कि आपके पेपर का जो MCQs का पोर्शन है उसके 15 नंबर होते हैं, 15 मार्क्स होते हैं, और 15 नंबरों में हिस्सा नसर, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल ये तीनों मिला के इसके 10 MCQs और 5 MCQs 5 कसीर इंतखाबी सवालात हैं वो आपके आते हैं हिस्सा ग्रामर में से, जिसमें वाहिद जमा होता है, मुज़क्कर मुअन्नस होता है, अल्फाज मुतज़ाद होते हैं, मुतरादिफ होते हैं। तो हम वो अपने सबक के वो आगाज़ की तरफ चलते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम मौलाना शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि इसके मुसन्निफ़ हैं उनके तारुफ़ की तरफ चलते हैं। तो उसके तारुफ़ में से कुछ अहम पॉइंट्स वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं। ये अहम पॉइंट्स कुछ यहाँ पे हैं, बाकी हम किताब से डिस्कस करते हैं। तो उसमें मुसन्निफ़ का तारुफ़ में सबसे पहले उनका नाम है मौलाना शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह। तो हम चलते हैं जी, इसका है जी सने पैदाइश इनका 1857 1857 सने वफ़ात है उनका 1914 1914 उनका सने वफ़ात है। उनकी जाए पैदाइश आज़मगढ़, कस्बा बंदोल, ज़िला आज़मगढ़ है जी उनकी पैदाइश का। उसके बाद उनके वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह उनके वालिद का नाम है, और उनके वालिद का जो पेशा था वो वकालत थी, वकील थे, वकालत करते थे। और इन्होंने मौलाना शिबली नौमानी ने तदरीस के लिए कौन सा मजमून इख्तियार किया? तो इन्होंने तदरीस के लिए फ़ारसी का मजमून, ये फ़ारसी के उस्ताद थे, फ़ारसी के लेक्चरार थे। उसके बाद इनकी चंद तसानीफ़ हैं, उसमें शेरुल अजम, अल फ़ारूक, अल मामून, सीरत उन्नौमान, अल गज़ाली, सवाने मौलाना रूम, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सफ़रनामा रूम और मिस्र शाम, ये उनकी चंद तसानीफ़ हैं। तो अब बेटा इसके बाद तारुफ़ में ये चीज़ें हमने पढ़ ली। इसके बाद हम चलते हैं सबक की पढ़ाई की तरफ, सबक की रीडिंग की तरफ। लेकिन उससे पहले इस सबक का जो नाम है, इसका जो उन्वान है, उसके मुताल्लिक़ आज वो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसका मैं बैकग्राउंड बता दूँ, ताकि आपके जहनों में ये चीज़ हो कि इसका जो थीम है, सबक का जो खुलासा है वो क्या होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा जानते हैं कि जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल, यानी कि जब उनकी उम्र 40 साल हुई तो 40वें साल में उन्होंने अपना ऐलान नबुव्वत किया। जब ऐलान नबुव्वत किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले मक्का हैं वो मुखालिफ बन गए। अहले मक्का आपकी जान के दुश्मन बन गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अल्लाह की तबलीग, अल्लाह का पैगाम दुनिया में लेकर आए थे और उन्होंने उस पैगाम की तबलीग करनी थी, तो अहले मक्का वो आपकी जान के दुश्मन होने लगे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बेशुमार जुल्म व सितम तोड़े गए, बेशुमार आपके ऊपर वो जुल्म किए गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे वो हिम्मत नहीं हारे। उसके बाद फिर तकरीबन 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे मक्का के अंदर अल्लाह की तबलीग का ये सिलसिला जारी रखा। लेकिन जब 13वां साल नबुव्वत का वो शुरू हुआ तो मज़ालिम की इंतहा हो गई। मज़ालिम की इंतहा होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपके लिए इस मक्का के अंदर रहना वो मुहाल हो गया है। आपके लिए इस दुनिया के, इस मक्का के अंदर वो दीन की तबलीग का काम करना वो बहुत मुश्किल हो गया है। लिहाजा अब आपको मक्का से हिजरत कर जाना चाहिए। तो गोया इस तरह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत का रुख किया, जो कि वो काफ़ी कठिन वो मरहला था, काफ़ी मुश्किल वो घड़ी थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
سب سے پہلے اپنے یار غار اپنے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مشورہ کیا، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد آپ نے ہجرت کا جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ طے کیا۔ اس دوران کیا کیا مشکلات آئیں آپ کو، کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ ہجرت کا سفر مکمل کیا، اور بالآخر ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر 10 سال آپ نے اللہ کی تبلیغ کا یہ کام کیا۔ گو کہ اپنے آبائی وطن کو، اپنے آبائی شہر کو چھوڑنا وہ بہت مشکل تھا، لیکن اللہ کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل وہ ضروری تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سوچے سمجھے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنی ہجرت اس کو شروع کیا۔ تو چلے جو ہے وہ اب ہم جو ہے وہ سبق کی ریڈنگ کی طرف بیٹھا چلتے ہیں۔ ہمارے سبق کی جو ہے وہ ریڈنگ جو ہے وہ میں ساتھ کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے جو ہے وہ بورڈ کے اوپر میں نے یہ اس کے الفاظ معنی جو ہے وہ مشکل الفاظ جو ہے وہ جو ساتھ آئیں گے، یہ سارے کے سارے میں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ جتنے بھی اس کے اندر مشکل الفاظ آتے ہیں وہ میں اس کے اوپر میننگ لکھ چکا ہوں، یہ آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو جو ہے وہ نوٹ کر لینا ہے۔ جیسے ہی میں جو ہے وہ سبق کی ریڈنگ کرتا ہوں تو آپ نے یہ الفاظ یہاں سے جو ہے وہ نوٹ کرتے جانا ہے۔ جی، اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، جھنکاریں آوازیں، تلواروں کی آوازیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ دارالامان امن کی جمع، امن کی جگہ یا امن کا گھر، دارالامان۔ لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ وجود اقدس پاک جسم، لکھا ہوا ہے پاک جسم، ستمگار ظلم کرنے والے، ہدف نشانہ۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کیں۔ رائے کی جمع ہے مشورہ۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے، ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع گروہ، جماعت، لوگوں کا ہجوم ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم سارے قبائل سے ایک ایک شخص لیتے ہیں اور ایک ایک شخص کو بلا کے ایک جو ہے وہ جماعت بنا دیتے ہیں اور وہ سارے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ حملہ کریں گے تو آپ کے قتل کا کسی ایک کے اوپر الزام نہیں آئے گا، بلکہ وہ تمام قبائل کا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہ اکیلے مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ گھٹیا سی سازش تھی، ان کا جو ہے وہ منصوبہ تھا جو کہ ناکام ہوا۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہوا، اخیر رائے، آخری مشورہ، اور جھٹپٹے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارکہ محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کرنا، گھیر لینا، جھٹپٹا، صبح کا وقت، صبح سویرے۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، معیوب، برا۔ تو زنانہ مکان وہ مکان جہاں پہ عورتیں بھی رہتی ہوں، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، عداوت، دشمنی۔ تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ یعنی کہ یہاں اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق اور امین سمجھتے تھے، کہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بھی جان کے دشمن وہ ہوئے تھے۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب سونے کی جگہ، سونے کا بستر، قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے
قتلگاہ فرش گل تھا۔ فاتح خیبر، خیبر کو فتح کرنے والے یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ فرزند بیٹے، یہاں پہ اس کے مراد ہے وہ اسے لیں گے وہاں کے مکہ کے رہنے والے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ بوسہ گاہ خلائق ہونا وہ جگہ جہاں پر مخلوق بوسہ لیتی ہے۔ خلائق مخلوق سے ہے، بوسہ گاہ بوسہ لینے کی جگہ، تو گویا مخلوق کے بوسہ لینے کی جگہ یا مقام۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، نوخیز کم سن کم عمر، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک، کتنے دن قیام کیا انہوں نے؟ 3 دن، 3 دن اور 3 راتیں، 3 دن تک صرف یہی غذا تھی۔ لیکن ابن حشام نے لکھا ہے، ابن حشام یہ ایک تاریخ دان ہے، یہ ایک مورخ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے جو تاریخ لکھی ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ یعنی کہ ایک طرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خبریں لایا کرتے تھے۔ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر کا غلام جو ہے، آپ کے غلام، وہ بکریاں چرا کر لاتے اور اس کا دودھ آپ تک پہنچاتے۔ لیکن ابن حشام جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر تک غار تک جو ہے حضرت اسما، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جو ہیں وہ بھی کھانا پہنچا کے جایا کرتی تھی، کھانا پکا کر لاتی اور غار تک وہ بھی پہنچا کے جاتی تھیں۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ تاریخ کے اندر یہ ملتا ہے۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر اپنے بستر پہ لٹا دیا تھا کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں اور صبح جلدی ہم نے یہاں سے نکل جانا ہے، مدینہ کے لیے روانہ ہو جانا ہے، اور جب آپ میرے بستر پر لیٹے ہوں گے تو کافر لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے بستر مبارک پر لیٹے ہوئے ہیں، جب یہ اٹھیں گے تو نعوذ باللہ ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے اور ان کو نعوذ باللہ قتل کریں گے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دھوکے میں رکھتے ہوئے ہجرت کی طرف وہ جو ہے وہ آغاز کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر جو ہے وہ موجود تھے، تو اس طرح ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ محبوس رکھنا، قید کرنا، تو آپ کو قید کر دیا گیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے، یعنی کہ غار ثور، جبل ثور، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے پناہ لی تھی، اس غار کے منہ تک، غار کا دہانہ، غار کا منہ، اس کے جو ہے وہ منہ تک پہنچ گئے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، پوری تاریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس مکڑی کو حکم دیا کہ اس کے غار کے منہ پر جالا بن دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اندر چلے گئے تو اس مکڑی نے فوراً اس غار کے منہ پر جو ہے وہ جالا بن دیا، اور جب وہ قریش کے جو ہے وہ لوگ اس جو ہے وہ غار تک پہنچے تو کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا کہ اس غار کے منہ پر تو جالا بنا ہوا ہے، تو یہ جالا اگر آپ اس غار کے اندر جاتے تو یہ جالا ٹوٹ چکا ہوتا، لہذا اس سے ان کو یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر نہیں ہیں۔ وہ اس سے یقین کر کے وہ واپس لوٹ گئے۔ آہٹ پا کر، آہٹ قدموں کی آواز، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے ساتھ تھے، انہوں نے جب جو ہے وہ قریش کے قدموں کی آواز سنی، آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے اور حضرت سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہ اے ابو بکر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا، اشتہار دینا اعلان کرنا، انہوں نے خبر دے رکھی تھی کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر، ایک خون بہا، ایک خون کے بدلے میں کیا دیا جائے گا؟ یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ تو انہوں نے انعام جو ہے وہ مقرر کر دیا کہ جو بھی ان کے بارے میں اطلاع دے گا، زندہ یا گرفتار کر کے، زندہ یا ان کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ جو ہے وہ مار کر ان کو جو ہے وہ لا کے جو ہے وہ بتائے گا، تو اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ اس کو انعام میں دیا جائے گا۔ لوگوں کے دلوں میں لالچ آ گیا۔ سراقہ بن جوشم نے سنا تو آپ جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے جو ہے وہ انعام کی امید میں نکلا، عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا۔ جیسے اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر غار سے نکل کر وہ آگے اپنے سفر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو اس نے دیکھ لیا اور آپ کا پیچھا شروع کر دیا۔ لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا، ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ ترکش کہتے ہیں تیر دان کو، جی، ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ، گراں بہا بہت زیادہ، ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مکرر تجربے نے، مکرر دوبارہ اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب اس نے دیکھا کہ اب میرا آگے بڑھنا مناسب نہیں ہے، مجھے اس سے خطرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور ان سے جا کے معاہدہ کیا کہ آپ مجھے امن کی تحریر لکھ دیں کہ مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، میں نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ کے بارے میں میں بھی کسی کو نہیں خبر دوں گا۔ تو اس طرح جا کے ان سے امن کی تحریر لکھوائی کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہماری طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے، جی، حضرت ابو بکر کے غلام کا نام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ کر دیا۔ کس چیز پر؟ چمڑے کے ٹکڑے پر فرمان امن لکھ کر دیا۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، تمام شہر ہماتن چشم انتظار تھا، ہماتن مکمل طور پر، چشم انتظار، انتظار بھری نگاہیں، تو مکمل طور پر وہ جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر، تڑکے سے صبح سویرے شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر کہا، قرائن انداز یا سلیقہ، اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تو اس سبق کا ماخذ جو ہے وہ ہے بیٹا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ اس سبق کا ماخذ ہے، یہاں سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ انشاءاللہ اگلے جو ہے وہ لیکچر کے اندر، اگلے جو ہے وہ سبق کے اندر جو ہے اس میں ٹاپک میں ہم کیا کریں گے، اس سبق کی ایکسرسائز یعنی اس کے مشقی سوالات اور اس کا خلاصہ، اور ساتھ اس کی جو تشریح کا جو پیٹرن ہے، اقتباس کی تشریح جو آتی ہے اس کا جو پیٹرن ہے انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد جو بھی ہمارا جو ہے معاملات جو ہے وہ آگے ہوں گے انشاءاللہ اس پہ بات